नाज़रीन सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजमहल झारखंड के बाज़ अहबाब अहले सुन्नत की जानिब से ये इत्तला मिली है कि राजमहल में एक बिजनेस आम होने जा रहा है। उसका नाम है ट्रेजर एनएफटी। इस ताल्लुक से ये पूछा गया है कि इसमें इन्वेस्ट करना कैसा है और इसमें पैसा लगाना और इससे मुनाफा हासिल करना शरई एतबार से दुरुस्त है कि नहीं, जायज है कि नहीं है। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले ट्रेजर एनएफटी क्या है उसको मैं बताऊंगा और उसके बाद फिर इसकी शरई हैसियत क्या है, इसमें शिरकत करना जायज है कि नहीं, इसमें माल इन्वेस्ट करके उससे मुनाफा हासिल करना शरई एतबार से हलाल है या हराम है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्रेजर एनएफटी का मतलब क्या है और ये क्या चीज है। एनएफटी दरअसल ये नन फंजिबल टोकन का मुखफ़फ़ है। ये एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो शहरों से निकलकर अब देहातों में भी दस्तक दे रहा है और उसकी जाहिरी चमक दमक से क्या अनपढ़ क्या पढ़े लिखे लोग तकरीबन सभी मुतासिर हो रहे हैं। हमारे राजमहल के देहात भी उसकी जद में आ रहे हैं। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो मालदार बने और बगैर मेहनत के बहुत जल्द मालदार बन जाए। एक को 10 बनाने की इच्छा किसकी नहीं होती। आदमी की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए शातिर दिमाग और चालाक लोग लालच का जाल बिछाते हैं और उसमें लोगों को आसानी के साथ फंसा लेते हैं। शिकारी जाल बाद में बिछाते हैं, पहले शिकार को फांसने के लिए उसकी कुछ खुराक दाना वगैरह जाल में डाल देते हैं ताकि दाना खाने के लालच में शिकार जाल के पास आ जाए और उसमें फंस जाए। ऐसा ही कुछ डिजिटल मार्केटिंग का हाल भी है। कुछ कंपनियां ज्यादा नफा का लालच देकर लोगों के अरबों रुपये रातों रात लेकर फरार हो जाती हैं और उन्हें लोग चिराग लेकर ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन अफसोस के सिवा उन्हें कुछ हाथ नहीं आता। कुछ साल पहले लोगों ने चिट फंड कंपनियों से इसी तरह का धोखा खाया है और अब एक बार फिर कुछ चालाक शिकारी नया जाल लेकर आए हैं और लोग ज्यादा नफा के लालच में उन चालाक शिकारियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। दुनिया डिजिटल हो रही है। जिंदगी का तकरीबन हर शोबा डिजिटल हो गया है। डिजिटल लाइब्रेरियों ने कुतुब खानों से मुसलमानों को लगभग दूर कर दिया। इस्लामियात पे मुश्तमिल ऐप्स ने कुतुब्बीनी और मुतालात से बेनियाज कर दिया। गरज ये कि अब इस्लामी मालूमात का हुसूल भी गोया असातिज़ा और मुअल्लिमीन पे मुनहसिर नहीं रहा। नतीजा ये हो रहा है कि हर कस व नाकस इंटरनेट से कच्ची पक्की मुस्तनद और गैर मुस्तनद मालूमात हासिल करके खुद को आलिम व फाजिल से कम नहीं समझता, जिसकी वजह से दीन को खतरा लाहिक हो चला है। आजकल डिजिटल करेंसी की तिजारत नित नए अंदाज से लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही है। उसके लिए कई कंपनियां इंटरनेट की दुनिया में लॉन्च कर चुकी हैं। नेट मार्केटिंग कंपनियों में एक कंपनी आजकल
ہمارے راج محل میں بھی اپنا جال بچھا رہی ہے، اس کا نام ہے ٹریزر NFT۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس بزنس کی حقیقت کیا ہے وہ بتاؤں گا، پھر یہ بتاؤں گا کہ اس بزنس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کیا شریعت اسلامیہ اس کو جائز کہتی ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کرنا چاہیے، اور اگر ناجائز ہے تو اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان صرف جائز طریقے سے مال کماتا ہے۔ حرام طریقے سے مال کمانا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ ٹریزر NFT کیا ہے۔ ٹریزر کا مطلب ہے قیمتی اشیاء کا خزانہ، چاہے وہ قیمتی اشیاء حصی ہوں جیسے سونا، چاندی، روپے، پیسے، یا وہ قیمتی اشیاء غیر حصی ہوں جیسے علم، قیمتی یادیں وغیرہ۔ NFT کا فل فارم ہے نان فنجیبل ٹوکن۔ یہ ایک ایسا ڈیجیٹل کرنسی کا بزنس پلیٹ فارم ہے جس میں ڈیجیٹل ایسٹس یعنی تصاویر، موسیقی، میوزک، ویڈیوز اور اسی قسم کی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس میں انویسٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے اس کی تفصیل بھی سن لیجیے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیزیں میری انفارمیشن سے الگ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا بنیادی مقصد جو میں بیان کرنے والا ہوں اس سے انکار ممکن نہیں۔ ٹریزر NFT میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے کچھ رقم جمع کرنی ہوتی ہے۔ اکاؤنٹ بن جانے کے بعد ہر دن آپ کے کمپیوٹر اسکرین پہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان کے سامنے خرید اور فروخت دونوں آپشنز آتے ہیں۔ خرید پہ کلک کرنے سے آپ کے اکاؤنٹ میں اس کی قیمت کے حساب سے روپے آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ جاتے ہیں، اور فروخت یعنی بیچنے کے بٹن پہ کلک کرنے سے اس کی قیمت کے حساب سے روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ چیز جو آپ نے اپنے کمپیوٹر اسکرین سے فروخت کی، اسے خرید و فروخت اس کی جتنی بار ہوگی، یعنی آپ کے نیچے خریدنے بیچنے والے جتنے ہوں گے، سب سے آپ کو ایک متعین کمیشن یعنی نفع ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی نے ایک بار کوئی چیز بیچی تو اس کے نیچے جتنی بار وہ چیز بکے گی، بیچنے خریدنے والوں سے نفع بطور کمیشن پہلے بیچنے والے کو ملے گا۔ شریعت میں یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن ٹریزر NFT میں ایسا ہوتا ہے۔ ٹریزر NFT میں فحش تصویریں، ویڈیوز، فلمیں، ناچ گانے وغیرہ کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ جو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ہوگی ضرور وہ بھی حرام ہوگی۔ اس لحاظ سے بھی ٹریزر NFT میں انویسٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس قسم کی خرید و فروخت شرعی تجارت کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ اس میں کئی طرح کی خرابیاں ہیں۔ شرعی خرید و فروخت میں یہ ضروری ہے کہ دونوں جانب مال ہو، اور بیچنے والا مال کا مالک بھی ہو، اور وہ مال اس کے قبضے میں بھی ہو جس کو سپرد کرنا ممکن ہو۔ NFT میں ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے جیسے بٹ کوئن میں ہوتی ہے۔ اس ڈیجیٹل کرنسی کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا، یہ ایک فرضی کرنسی ہوتی ہے جو کمپیوٹر اسکرین پہ صرف نقطوں اور پوائنٹس کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ڈالرز، دینار، روپیے وغیرہ کی طرح اس کا کوئی خارجی اور حصی وجود نہیں ہوتا۔ یہ کوئی کاغذ کا نوٹ یا سکہ نہیں ہوتا، اور اسے کوئی ملک یا عالمی بینک کنٹرول نہیں کرتا۔ اسے قانونی حیثیت حاصل نہیں، اس لیے اس کا ویلو متعین نہیں ہوتا۔ شیئر بازار میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس قسم کی ڈیجیٹل کرنسی کا ویلو غیر معمولی طور پر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ کرنسی کبھی بھی دھوکے کی ٹٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ لہذا
یہ ایک طرح کا جوا ہے۔ NFT یا بٹ کوئن وغیرہ میں مال کے ڈوبنے کا خطرہ سر پہ منڈلاتا رہتا ہے۔ خاص طور سے 90% سے زیادہ لوگ جو نیٹ مارکیٹنگ میں ناتجربہ کار ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ لہذا اس میں غدر و دھوکہ بھی ہے۔ ہوشیار لوگ نادان لوگوں کو اس قسم کے چین سسٹم ڈیجیٹل بزنس میں سبز باغ دکھا کر لوٹ لیتے ہیں۔ ماہر شکاری کی طرح یہ لوگ کچھ لوگوں کو کم انویسٹ میں زیادہ منافع دے کر یہ باور کراتے ہیں کہ اس بزنس میں کم وقت اور بے محنت کے بہت مال کمایا جا سکتا ہے۔ 10-20 لوگوں کو منافع دے کر شو کر دیتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو چونا لگا دیتے ہیں۔ لوگوں کی نظر 10-20 نفع اٹھانے والے لوگوں پہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اس میں انویسٹ کرتے جاتے ہیں اور راتوں رات کروڑ پتی بننے کا خواب محض خواب ہی رہ جاتا ہے۔ نا امیدی اور افسوس کے سوا انہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ڈریم 11 جیسے گیمز وغیرہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ ٹریزر NFT شریعت کی نظر میں تجارت نہیں ہے۔ اگر اس سے کسی کو نفع ملتا بھی ہے تو وہ شرعی تجارت سے نہیں ہے، بلکہ ناجائز طریقے سے یہ مال کمانا ہے۔ اس میں سود کی ملاوٹ بھی ہے، اس لیے کہ اگر NFT میں 1000 روپے کا سامان خریدا مثال کے طور پر، حالانکہ یہاں کوئی سامان حقیقت میں نہیں ہوتا، صرف اسکرین پہ سامان کا فوٹو ہوتا ہے۔ مان لیتے ہیں وہ سامان ہے، وہ 1000 روپے میں کسی نے خریدا اور اسے 1500 میں بیچا تو 500 کا منافع ہوا۔ لیکن صرف یہ 500 روپے اسے نہیں ملتے، اسے اپنے نیچے کے چین سے بھی مثال کے طور پر 200 روپے اور ملتے ہیں۔ تو یہ 200 روپے یہ کس چیز کے بدلے میں ہے؟ ظاہر ہے یہ 200 روپے کے بدلے میں نہ کوئی مال ہے نہ کام ہے، لہذا یہ کسی کا عوض اور بدلہ نہ ہوا، جس کے سبب سے یہ سود ہوا جو حرام ہے۔ قرآن حکیم میں ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس حال میں بوکھلائے ہوئے اٹھیں گے جیسے بھوت اور آسیب زدہ آدمی بوکھلائے ہوئے اٹھتا ہے اور چلتا ہے۔ NFT میں جوا کی صورت بھی موجود ہے، اس لیے کہ انویسٹ کرنے والوں کو اصل منافع سے زائد رقم جو کمیشن کی صورت میں ملتی ہے وہ شرکا ہی کی رقم ہوتی ہے، جس میں سے کسی کو کبھی کمیشن زیادہ ملتا ہے اور کبھی کم ملتا ہے۔ حالانکہ ایک بار فروخت کر دینے کے بعد اس سامان کی فروخت میں فروخت کنندہ کی کوئی شراکت باقی نہیں رہتی، نہ رقم سے نہ عمل سے۔ پھر بھی کبھی کم تو کبھی زیادہ اسے منافع کا کمیشن ملتا ہے۔ یہ ایک قسم کا جوا ہے جس کو قرآن کی زبان میں میسر کہا گیا ہے۔ میسر کا لغوی معنی ہے آسانی۔ جوا میں بھی بغیر محنت کے آسانی کے ساتھ دوسرے کا مال اینٹھ لیا جاتا ہے، اسی لیے اسے میسر کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے المیسر یعنی جوا، المیسر القمار، یہ میسر قمار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے المیسر القمار، میسر قمار ہے۔ جوا کو قمار کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے بارے میں علامہ ابن نجیم حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب البحر الرائق میں یہ فرمایا ہے
لأن القمار من القمر، اس لیے کہ لفظ قمار یہ القمر سے ماخوذ ہے، اور القمر کا معنی کیا ہے؟ القمر کا معنی ہے کسی کا مال چھین کر کے لینا، ہڑپ لینا، اور یہ جو مال گویا بغیر محنت کے چھین کر لیا جاتا ہے جوئے میں، الذی یزاد تارتن، یہ کبھی زیادہ ہوتا ہے، وینقص اخرى، اور کبھی کم ہو جاتا ہے، اسے قمار کہا گیا ہے۔ سمی القمار قمارا، قمار کو قمار کیوں کہا گیا؟ لأن كل واحد من المقامرین، اس لیے کہ دو جوئے باز، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے، ممن یجوز، اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ان یذهب مالہ الی صاحبہ، کہ ایک کا مال اس کے ساتھی کے پاس چلا جائے، وَيَجُوزُ أَن يَسْتَفِيدَ مَالَ صَاحِبِهِ، اور یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے مال سے فائدہ اٹھا لے، فَيَجُوزُ الْإِزْدِيَادُ، تو یہ ممکن ہے کہ اس کو فائدہ زیادہ ہو جائے، یا یہ ہے کہ نقصان ہو جائے، وَالنُّقْصَانُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا، فصار ذلك قمارا، اس لحاظ سے یہ قمار ہوا، وہو حرام بالنص، اور نص کے سبب سے یہ حرام ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ NFT یہ بٹ کوئن اور کرپٹو کرنسی کی طرح ہے۔ یہ کرپٹو کرنسی، بٹ کوئن، یہ دونوں ناجائز ہے۔ اس میں زیادہ تر یہ جو NFT ہے، NFT میں زیادہ تر ایتھیریم کرنسی استعمال ہوتی ہے، جو حقیقی کرنسی نہیں ہے بلکہ ڈیجیٹل ہے، ڈی سینٹرلائزڈ ہے، یہ کوئی قانونی شے نہیں ہے، کسی حکومت یا بینک کے ماتحت نہیں ہے، یہ ڈالر، روپیے، نوٹ وغیرہ کی طرح اس کا کوئی متعین ویلو بھی نہیں ہے، اس میں روز غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اس بزنس میں جوا، دھوکہ، نقصان اور فساد کے دوسرے اور پہلو بھی غالب ہیں، اس لیے مسلمانوں ٹریزر NFT میں ہرگز حصہ مت لو، اگر شامل ہو چکے ہو تو جتنی جلدی ہو سکے اس سے نکل آؤ، یہ حرام بزنس ہے، اس میں جوا بھی ہے، سود بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔